الصلاة والسلام اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا منك يا رب العالمين۔ اگر آپ لوگ موجود ہیں تو کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے کہ میری آواز کلیئر ہے تو ہم لوگ شروع کریں۔ السلام علیکم سر، آواز کلیئر ہے آپ کی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ چلیں جی، اگر کلیئر ہے تو پھر ہم پڑھتے ہیں۔ میں بک کو اوپن کر لوں پھر میں شروع کر دیتا ہوں۔ ہاں جی بیٹا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے 10 سوال جو ہیں وہ میں سے ہر بندہ تیار کر کے آئے تاکہ اس کا ہم لوگ ایک کوئی ٹیسٹ رکھ لیں۔ آپ میں سے کسی نے تیاری کی ہے؟ پارٹیسپیشن جی، کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ کسی نے تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے؟ چلیے میں پوچھ لوں آپ لوگوں سے۔ ہمارے ساتھ ہیں لبنہ اختر، آپ نے تیاری کی ہے لبنہ؟ مہوش نذیر، آپ نے تیاری کی ہے؟ معزہ سرور، آپ نے تیاری کی ہے؟ نصرت منیر، آپ نے تیاری کی ہے؟ اور جناب کون ہے، رضیہ پروین، آپ نے بھی تیاری کی ہے؟ شرح کے اندر فقہ کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں فقہ، تو اس میں نا جو خاموشی ہوتی ہے وہ ہاں پہ دلالت کرتی ہے، اس لیے میں یہی سمجھتا ہوا کہ آپ لوگوں نے تیاری کی ہے۔ تو میں آگے چلتا ہوں، یا آپ اگر ریکمینڈ کریں، اگر آپ لوگ خواہش کریں تو ہم لوگ اس کا ایک ٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ کو کچھ وہ دے دوں۔ چلیے، میرے خیال خواہش بھی کسی کی نہیں ہے کرنے کی، یہ بھی آگے چلتے ہیں اس سے۔ 10 سوال جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کسی کو کوئی پرابلم یقیناً نہیں ہوگا۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے 11ویں سوال سے ہم لوگ وہ شروع کر لیتے ہیں۔ پتا ہو کہ یہ 11واں سوال کہاں سے ہے، اور جی کسی کو پتا ہے یا نہیں؟ مہوش نذیر، آپ کو پتا ہے؟ واو، نہیں پتا کسی کو بھی؟ سر کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ سر کیا پوچھ رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ مہوش میں پوچھ رہا ہوں کہ کہاں تک 10 سوال ہیں، کہاں تک آپ لوگوں نے تیاری کی تھی لاسٹ ٹائم جب میں نے کہا تھا؟ کہ نہیں پتا؟ ایک بی بی نے مجھے بہت سوالات پوچھے سے تھے، بار بار مجھے شک پڑتا وہ کلاس میں ہی نہیں ہے۔ کیا نام تھا ان کا؟ آپ میں سے تو کوئی نہیں جس نے مجھ سے سوال پوچھے، وہ مجھے پکچر بنا بنا کے سینڈ کر رہی تھیں؟ آپ میں تو نہیں ہے کوئی؟ نو مہوش سر، آپ تو نہیں تھی؟
तो अगर आप नो नहीं नो तो फिर सर, तो मेरे पास तो बाकी बुक ही तो नहीं है कोई सर, भी मैं नहीं। नहीं। ओहो, और आप ये गलती कर भी नहीं सकती ना। इस गलती का तो आप सोच भी नहीं सकती। पता नहीं कौन गुस्ताख था, उसने वो काफी सारे सवालात किए थे, वो जो समझ नहीं लग रही थी, बार बार पूछे जा रही थी। तो मैंने उसको फिर वो साथ साथ वो बता दिया था चीजें। अब बाकी किसी ने तैयारी नहीं की। सर शायद अ, ईश्वर जी, होंगे सर। शायद ये ईश्वर नहीं होंगे या पता श्रेया किस्मत थी या होंगी। दिलशाद थी या नूर फातिमा थी, या एक कोई लड़की होती है हमारे साथ सबैबा होती है, और एक और भी नाम है, ऐसे करके पता नहीं क्या नाम है सवेरा। इनका। चले छोड़, आगे चलते हैं। मोजिया मुआविजा, मुआविजा पता नहीं क्या। मुआविजा। चलिए आगे चलते हैं। मुआविजा सर। ये तकरीबन चीजें जो हैं, ये आपकी वो हैं जो ये जो मैं सामने मेरे हैं, मारूफ हैं। तो इसलिए इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको बातचीत समझ लग जाएगी। मैं एक सवाल मेरे सामने जो खुला है उसी की हम थोड़ा सा तशरीह कर लेते हैं। अशायरा और मातुरीदिया जो हैं, इनके दरमियान मुख्तलफ फी मसाइल क्या हैं। यानी ये जो अशायरा हैं और ये जो मातुरीदिया हैं, ये दोनों अहले सुन्नत में आते हैं। तो इन दोनों के अलहदा अलहदा, चूंकि ये बाकायदा तौर पे अलहदा अलहदा से फिक्रे हैं और अलहदा अलहदा शख्सियात के ये ग्रोह हैं, तो क्या इन दोनों के दरमियान भी कुछ फ़र्क है अकायद के अंदर? तो जी हाँ, इसका जवाब अब हम लोग दे लेते, कोशिश करते हैं समझने की। अशायरा और मातुरीदिया दोनों ही अहले सुन्नत हैं। अक्सर शवाफे, यानी जो इमाम शाफी के पैरोकार होते हैं, उन्हें शवाफे कहते हैं। उसूल में यानी अकायद में इमाम अबुल हसन अल अशारी, ये जो बानी हैं अशायरा के, उसके उनके मुत्तबि हैं, यानी उनकी इत्तिबा करते हैं। और अक्सर अहनाफ उसूल में इमाम अबू मंसूर मातुरीदी उनके मुत्तबिईन हैं। तो एक बात तो समझ ये लगी कि जितने भी दुनिया में आपको शाफी हजरात नजर आएंगे, वो फिक्र में तो मुकल्लिद हैं इमाम शाफी के, और फिक्र शाफी को वो फॉलो करते नजर आएंगे। लेकिन उसूल यानी अकायद के अंदर वो अशरी होंगे। अशरी से मुराद इमाम अबुल हसन अशरी जो हैं, उनकी आ, आ, इत्तिबा करते हुए, तकलीद करते हुए नजर आएंगे। और जो अहनाफ हैं, जैसे माँ पाको हिंद में हम लोग हैं यहाँ पे, या पूरी दुनिया में जहां जहां भी हैं, तो अहनाफ जितने भी हैं, वो फिक्र के अंदर तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पैरोकार हैं मसाइल में, इन इन आइम्मा में से। लेकिन उसूल में यानी अकायद के अंदर वो इत्तिबा करते हैं इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। ये क्लियर कर लीजिए। इसके बाद शायरा और मातुरीदिया के दरमियान जो अक्सर उसूल में इत्तिफाक है, यानी उसूल सबके एक, क्योंकि दोनों का वही मजहब है जो सलफ सालिहीन का था, अगरचे दोनों इमाम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। अबू मंसूर मातुरीदी बिलाद मावरा उन नहर से कभी बाहर नहीं निकले, और इमाम अल-अशरी कभी बिलाद मावरा उन नहर में गए नहीं। दोनों अलग-अलग इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुतअद्दिद मसाइल में इन दोनों का इख्तलाफ भी है। अब वो इख्तलाफ है क्या, यानी अशायरा और मातुरिदिया के बुनियादी कौन से इख्तलाफात हैं? तो वो सबसे पहले जी, अल्लाह रब्बे जुल जलाल के, मातुरिदिया का मजहब ये है, अल्लाह रब्बे जुल जलाल की मारिफत अक्ल से वाजिब है। अकल के जरिए से वाजिब है। अकल जो है, उसके जरिए अल्लाह की मार्फत वाजिब है। अकल के जरिए बंदा सोचता है, अल्लाह तक पहुंचता है। जिसके पास रसूल नहीं भेजा गया, उन पर भी तौहीद का इकरार जरूरी है। अहले फतरा भी माजूर नहीं। क्या मतलब? मतलब ये सवाल है
کہ اللہ رب ذوالجلال نے عقل عطا فرمائی ہے انسان کو، تو عقل کے ذریعے سے اللہ تک رہنمائی اور رسائی، وہ ماتوریدیہ کہتے ہیں ممکن ہے۔ اس لیے کسی ایسی جگہ جہاں اللہ کا رسول نہ پہنچے تو اللہ رب الجلال کی وحدانیت کا اقرار کرنا ان کے لیے بھی ضروری ہے، اگرچہ رسول نہ پہنچے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے اس قدر کامل ہے کہ وہ رب تک پہنچا سکتی ہے۔ تو وہ لوگ جو اہل فطرت ہیں، اہل فطرت سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے درمیان میں جو کچھ لوگ رہے ہیں، ایسا جو خالی وقت ہوتا ہے یا عرصہ ہوتا ہے جہاں پہ رسول نہیں موجود ہوتے یا آتے نہیں ہیں، تو اس دوران اس کو اہل فطرت کہتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ تو وہ معذور نہیں ہے، مطلب یہ کہ ان کا خدا کو پہچاننا ضروری تھا۔ اگر نہیں کسی نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور وہ اللہ کے ہاں معتوب شمار ہوگا ماتوریدیہ کے نزدیک۔ جبکہ یہی مسئلہ اشاعرہ کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی معرفت شرع سے واجب ہے، یعنی جو شرع بندے تک پہنچے گی، شریعت بندے تک پہنچے گی، تب جا کے بندے پہ بندے پہ واجب ہوتا ہے اللہ رب ذوالجلال تک رسائی اور پہنچنا اور اللہ کی معرفت۔ وہ ورود شرع سے قبل ایمان باللہ واجب نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک شرع ہے نہیں تو اللہ پہ ایمان لانا بھی واجب اس کے بندے پہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کی طرف رسول مبعوث نہ ہو وہ معذور ہیں، وہ لوگ جن کی طرف رسول مبعوث نہ ہوں وہ معذور ہیں۔ یعنی ایسا افریقہ کے کوئی ایسے جنگلات، کوئی جہاں پہ رسول نہیں گئے، جہاں پہ وحی نہیں پہنچی، جہاں پہ وہ کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں پہنچا تبلیغ کے لیے، تو ان لوگوں پہ اللہ رب ذوالجلال کی معرفت واجب نہیں شرع کی وجہ سے۔ ہاں جی، اٹھے، دھیان سے آہستہ آہستہ جائیں۔ جی ٹھیک ہے، بچ جانا جی۔ یہ مسئلہ سمجھ لگے جی سب کو؟ ماتریدیہ اور اشاعرہ کا اختلاف کیا ہے؟ آ، دونوں دونوں میں فرق کیا ہے اس مسئلے میں؟ حبیبہ سعدیہ شاید وہ تھی جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کچھ۔ آپ لوگوں کو سمجھ لگا؟ اگر کسی کو سمجھ لگا تو وہ بولے جی، جو میں اپنے آپ کو سمجھایا جا رہا ہوں۔ لبنہ اختر، معزز سرور، تو بھائی کسی کو کوئی سمجھ بھی لگ رہی ہے یا میں ہی بولے جا رہا ہوں؟ حبیبہ سعدیہ، سر مجھے نا سر مجھے سر مجھے یہاں سے سمجھ نہیں آئی جہاں پہ آپ نے بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ کو وہ کرتے تھے عقائد کے اندر، آپ نے بتایا، اور وہ ماتریدیہ اور پتہ نہیں کیا اس طرح، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اچھا یہ مسئلہ پہلے بتائیں، یہ سمجھ لگ گیا جو آخر میں سمجھایا ہے؟ اہل فطرت والا تو سمجھ، ہاں جی آ گئی سمجھ وہ تو۔ چلو، ماتریدیہ اور اشاعرہ کا اختلاف یہ سمجھ لگ گیا اس مسئلے میں آپ کو۔ پچھلا مسئلہ اب چونکہ آپ بولی آپ ایک کہلی ہیں، آپ کو دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، جیسے آپ کی ایک سیاسی پارٹی ہے، آپ کسی ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، یا تو مسلم لیگ ہوگی یا پیپلز پارٹی ہوگی، جماعت اسلامی ہوگی، تحریک انصاف ہوگی، جو بھی آپ کہیں، تو آپ کسی ایک کے فالوور ہیں۔ سیاست میں، فقہ میں، مسائل کے اندر بھی ہم لوگ کسی نہ کسی کی اتباع کرتے ہیں۔ ان مسالک میں سے یا تو حنفی کو بندہ ہوتا ہے، یا شافی ہوتا ہے، یا مالکی، یا پھر حنبلی ہے۔ تو ان چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی ہم اتباع کر رہے ہوتے ہیں اپنے امور کو سر انجام دینے میں، فقہی امور کو،
جیسے عبادات ہیں، معاملات ہیں، یہ کرتے ہوئے تو ہر بندہ اتباع ضرور کرتا ہے کسی امام کی۔ سیم ایسے ہی جو عقائد ہیں، عقائد میں اتباع جو ہے وہ کس کی کرتے ہیں کہ عقائد کے اندر وہ لوگ جو شافی ہیں، شافی المسلک ہیں، وہ لوگ عقائد کے اندر اشعری ہیں، امام ابو الحسن اشعری کی اتباع کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو حنفی ہیں جیسے ہم لوگ یہاں پہ ہیں، یہ ابو حسن ابو منصور ماتوریدی، ان کی اتباع کرتے ہیں یہ اپنے عقائد کے اندر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ جی جی سر سر، جی۔ اب آ گئی۔ واہ، وہ کوئی اور بھی بولا ہے بھائی؟ مہوش تمہیں تو سمجھ لگ ہی گئی ہوگی یقیناً۔ یہ حبیبیہ سعدیہ بھی بولی ہے، حبیبیہ سعدیہ، حبیبہ بھائی، حبیبیہ نہیں ہے۔ جی سر، آ گئی۔ جی سر جی، واہ، سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ فرقے ہیں، یہ لوگ ہیں شاعرہ اور ماتریدیہ کے، تو یہ کہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں؟ کیا افریقہ کے جنگلوں کے پاس ہی رہتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ چیچوں کی ملیاں میں بھی ہوتے ہیں، یہ لنڈی کوتل میں بھی رہتے ہیں، یہ نا وہ مریدکے کے ساتھ کاموں کی منڈی ہے وہاں پہ بھی، یہ کوئی وہ کوئی وہاں منڈی لگتی ہے، تو وہاں پہ بھی یہ بکتے ہیں کوئی 5 روپے کلو کے حساب سے۔ وہ اللہ کی نیک بندی، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں، افریقہ کے جنگل میں کیوں جائیں گے؟ بڑے بڑے یہ اسکالر ہیں، جیسے نہیں غزالی نہیں ہیں، سر، جیسے ان کا کوشچن یہ نہیں تھا۔ سر، ہاں ان کا ہاں، کوشچن یہ نہیں تھا۔ اچھا جی، بولیے کیا کوشچن؟ وہ آئی تھنک وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جن تک رسول نہیں پہنچے، جی بیٹے، جن تک مطلب وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جن تک نا ابھی تک مطلب یہ چیزیں نہیں پہنچی، تو یہ پوچھنا چاہ ہاں، رہی تھی۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ خود ہی بتا دیں جو پوچھنا چاہتی ہیں۔ کون پوچھ رہی تھی؟ میں بش پوچھ رہی، کون پوچھنا چاہ رہا ہے؟ حبیبہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی، جو مس بھی سوال حبیبہ کرنا سعدیہ چاہ پوچھ رہی رہی، تھی۔ مس جی حبیبہ مس سعدیہ حبیبہ پوچھنا سعدیہ، چاہ رہی۔ حبیبہ سعدیہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ خود سے بتائیں، سوال کریں تاکہ واضح ہو۔ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ پوچھیے تاکہ ہم آگے چلیں۔ حبیبہ سعدیہ نے ایک چٹکلا چھوڑا تھا، وہ اس کا مزہ لے لیا انہوں نے، آپ آگے چلتے ہیں۔ چلیے جی، آگے چلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو ہے ماتوریدی اور عشائرہ کا آپ کو پتہ چل گیا۔ اب اگلی بات جو ہے، دوسرے نمبر پہ ماتوریدیہ اور عشائرہ میں کیا فرق ہے؟ جو صفت ارادہ ہے، بیٹے بیٹھے، صفت ارادہ، محبت اور رضا، یہ 3 علیحدہ چیزیں ہیں، ان میں فرق کرتے ہیں۔ یعنی بعض کام اللہ رب ذوالجلال کے ارادے سے ہوتے ہیں، مگر اللہ ان پر راضی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال جیسے کفر ہے، جیسے اللہ کی نافرمانی ہے، ہوتے یہ اللہ کے ارادے سے ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو نہ کوئی کرے کفر، وہ کفری کلمات ہی نہ کہے، کفر پہ وہ کفر کے اوپر جائے ہی نہ، کفری کلمات ہی نہ کہے۔ برابر کرنا۔ اچھا اچھا، تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ارادہ اور چیز ہے، اور محبت اور رضا میں فرق ہے۔ ارادہ اور محبت میں ضروری نہیں، اللہ رب ذوالجلال کے ارادے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ کے جو ارادہ ہے وہ اس کے بغیر وہ کفر نہیں بندہ کر سکتا، لیکن کیا اللہ اس پہ راضی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ یہ ہے اماتوریدیہ کا مذہب مسلک۔ جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں، بیٹے بیٹے مجھے بات کرنے دیں، اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ ارادہ، رضا اور محبت ایک ہی چیز کا نام ہے، تو جس سے اللہ کا ارادہ نہیں ہے وہ کفر، وہ جو جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔
ہم کہتے ہیں اس میں ہونے میں اور راضی ہونے میں فرق ہے. کسی چیز کا اللہ نے ارادہ فرمایا، اس کے ہونے کے بغیر، اس کے ارادہ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہ ماتوریدیہ کا مسلک ہے. شکر بات سنیں. جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ رضا، اس کی رضا اور اس کا ارادہ ایک ہی چیز ہے. یہ امید ہے کہ سمجھ لگ گیا ہوگا. جی کسی کو سمجھ لگا ہے؟ تیسری چیز، خاموش ہیں سارے، اس کا مطلب ہے کہ سب کو سمجھ لگ گیا. تیسری چیز جی اشیاء میں، سر لگی ہے. ٹھیک ہے، حسن اور قبو یعنی اچھائی، خوبصورتی اور بدصورتی، اچھا اور برا ہونا، یہ عقلی ہیں ماتوریدیہ کے نزدیک. اشیاء میں جو حسن ہے، یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز بہتر نہیں ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے، اس کا تعلق، حسن کا تعلق اور بدصورتی کا تعلق عقل سے ہے. اور جب کہ اشاعرہ کے نزدیک اشیاء میں حسن اور قبو یعنی خوبصورتی اور بدصورتی، یہ شرعی ہے. شرع نے جس چیز کو خوبصورت بنا دیا ہے، جس کو اللہ نے وہ اچھا ہے.